फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हम दावत हक़ को लेकर उठे। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हमें इस दावत हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और इस दावत को बिलउमूम तमाम इंसानियत तक और बिलखुसूस तमाम कलमा गो मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की ये गुफ्तगू दर हकीकत हमारी उस दावत को इस अंदाज से तमाम कलमा गो भाइयों तक रखना है कि उन्हें हमारी बात समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई दुश्वारी ना हो। और आज की गुफ्तगू आप यूं समझें कि इस गुफ्तगू की पहली किस्त है और आज की गुफ्तगू में हम उस दावत को एक सवाल के तौर पे अपने तमाम मुसलमान भाइयों के सामने रखेंगे ताकि वो इसकी रोशनी में अपने मकाम का जायज़ा ले सकें और देखें कि वो कहाँ खड़े हैं और उन्हें कहाँ होना चाहिए। क्योंकि हमारी दावत फ़कत यही है कि जहाँ आज मुसलमान खड़े हैं इन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए और जहाँ इन्हें होना चाहिए हम इन्हें वहाँ ले जाना चाहते हैं। और हम क्यों ले जाना चाहते हैं? इसलिए कि कुरान और सुन्नत हमसे मुतालबा कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं कि हमें वहाँ होना चाहिए। मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 को मुंतखब किया है और ये वो आय करीमा है कि जिसके अंदर अल्लाह जल्ल मजदहू ने वहदत और तफरके को बयान फरमाया है और हमारी दावत का लुब्बे लुबाब भी यही है
ارشاد فرمایا کہ اے دعوی ایمان رکھنے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، تفرقہ نہ کرنا۔ گو کہ یہ وحدت اور تفرقہ اپنی تفصیل کے بیان کے لیے خاصا وقت چاہتا ہے، تاہم کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کو بیان کر کے اپنے مقصد کی طرف لوٹوں۔ یہ بات کسی کلمہ گو بھائی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کم و بیش 1.5 سے 2.25 ارب کے قریب افراد مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بری طرح تفرقے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، داڑھیاں رکھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، الغرض بہت کچھ کرتے ہیں، اسلام کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی شد و مد کے ساتھ تفرقہ بھی کرتے ہیں۔ تفرقہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نشانی ہرگز نہیں، تفرقہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی علامت ہرگز نہیں۔ لہذا یہ جتنے ہمارے دعوے ہیں ان کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ آیا ہم نے وحدت اختیار کر رکھی ہے یا تفرقے میں مبتلا ہے۔ اگر ہم نے وحدت اختیار کر رکھی ہے تو ہمارے وہ تمام دعوے سچے ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ہم تفرقے میں مبتلا ہیں تو ہمارے وہ دعوے قابل رد ہیں، یہاں تک کہ وہ دعوے جھوٹے بھی ہیں۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ آج کی میری گفتگو تمام کلمہ گو افراد سے ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، خواہ شیعہ، خواہ بریلوی کہتے ہیں، خواہ دیوبندی، خواہ اہل حدیث، خواہ اہل قرآن، حتیٰ کہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، سب کے سب میرے مخاطب ہیں۔ وہ افراد بھی جو کہتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، کسی جماعت سے تعلق نہیں، سب میرے مخاطب ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ بھی میرے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم سب نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، تاکہ ہم اس راہ پر چل کر اپنے دعوے ایمان میں سچے ثابت ہو سکیں۔
दोस्तान मोहतरम, इस आया मुबारका की रोशनी में हम आगे चलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद मुबारक को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में किताबुल ईमान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया गया है कि आपने फरमाया, यहूद 71 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, नसारा 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, और ये उम्मत, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, और सब के सब जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होगा, वो फिरका कौन सा होगा जो जन्नती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। और एक और रिवायत में फरमाया कि वो जो अल जमात होंगे, जो एक जमात होंगे। दोस्तान मोहतरम, ये हदीस मुबारका सही हदीस गिनी जाती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और उलमा ने इसको सही लिखा है, और इसकी सेहत पे मज़ीद दलील ये है कि कमो बेश तमाम फ़िरक़ों के उलमा इस हदीस को अपने दुरूस के अंदर, अपने खुतबात के अंदर बयान फरमाते हैं। ताहम जो बयान आज हम करेंगे, इंशाअल्लाह ये इस हदीस मुबारका के हवाले से मुनफरिद होगा। उसकी वजह यह है कि अमूमन इससे पहले ये हदीस मुबारका जब बयान होती है तो फ़कत ये बतलाना मकसूद होता है कि ये उम्मत फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, या ये बताना मकसूद होता है कि आज हम फ़िरक़ों में तकसीम हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मज़ीद अर्ज़ करता हूँ कि हम इस हदीस मुबारका को, इस मौजू को किसी की तरफदारी किए बगैर बयान करेंगे, और कतअन हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये मौक़िफ़ है, बल्कि हम इसे तमाम मुसलमानों के सामने एक पैमाने के तौर पर रखेंगे, ताकि हम समेत हर शख्स इसकी रोशनी में अपना जायजा ले, हर फिरका इसकी रोशनी में अपना जायजा ले, ताकि सब के सब किसी नतीजे पे पहुंच सके। लिहाजा इस गुफ्तगू से कतअन ये ना समझा जाए कि मैं किसी शख्स के ऊपर अपनी राय थोपना चाहता हूं, हरगिज़ नहीं। मैं फ़कत और फ़कत कुरान मजीद की इस आया मुबारका की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान की रोशनी में एक मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मेरा नहीं, जो इस आया मुक़द्दसा से मतलूब और मकसूद है, जो इस
حدیث مبارکہ کا مقصد ہے اسے پرکھیں، اپنے علماء کے سامنے رکھیں، بلکہ علماء براہ راست میرے مخاطب بھی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، وہ بھی اس کا جائزہ لیں کہ آیا اس کی روشنی میں ہماری حیثیت کیا بنتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں، میرے کہنے پر نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 میں تقسیم ہو گئے، اور میری یہ امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی، اس بات کی واضح علامت ہے کہ مسلمان لاتعداد فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا اور بتا دیا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ ان کے لیے شمار کرنا مشکل ہوگا۔ عربی کے اندر یہ جو ہندسوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ مبالغے کے طور پہ بھی ہوتا ہے اور کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس حدیث مبارکہ سے اگر ہم 71، 72 اور 73 مراد لیں تب بھی درست، اور اگر ہم اس سے یہ مراد لیں کہ یہود کے اندر بہت فرقے تھے، نصارہ کے اندر اس سے بھی زیادہ فرقے تھے، اور میری امت کے اندر اس سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے، اس کے باوجود ہم اس کو انہی ہندسوں کے مطابق لیں گے، کیونکہ حضور نے فرما دیا، ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے۔ گویا آج مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ 73 میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اس مقام پر میں قادیانیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بڑی شد و مد کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک گروہ ہم ہیں، وہ ایک فرقہ ہم ہیں، باقی تمام مسلمان 72 میں شامل ہیں، یعنی باقی تمام مسلمان جہنمی ہیں، وہ جنتی گروہ ہم ہیں۔ یہاں ختم نبوت کے حوالے سے بھی یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ گو کہ میں ختم نبوت پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑا واضح موقف رکھتا ہوں، جس کے بیان کا یہ موقع نہیں، تاہم ضمناً یہ عرض ہے کہ قادیانیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اگر پہلے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو کم از کم آج اس گفتگو کے بعد یہ بات انہیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور
قادیانی ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہیں۔ وہ کس کی امت ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہے، لہذا وہ آپ کی امت سے خارج ہیں، ان کا کچھ تعلق نہیں بنتا اس حدیث مبارکہ سے۔ اگر کچھ دیانت کا عنصر ان کے اندر ہے تو آئندہ، کم از کم آئندہ وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے حق میں استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ ان کے ہاں کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اور شاید یہ نہ کہتے ہوں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو کیا وہ امت کی تشکیل دیتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ کوئی جماعت بناتا ہے یا نہیں؟ بناتا ہے۔ اگر نبی کے مبعوث ہونے سے امت تشکیل نہیں پاتی تو نبی آتا کس لیے ہے؟ اگر وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے نہیں آتا، ان کے اندر وحدت پیدا کرنے نہیں آتا، انہیں جوڑنے نہیں آتا، تو کس لیے آتا ہے؟ ایک ہجوم کو دعوت دینے کے لیے آتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نئی امت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر محض دعوت ہی دینی تھی تو پھر نئی امت کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ چلا کہ نئی امت کھڑی کرنا ضروری ہے دعوی نبوت کے ساتھ، ورنہ وہ دعوی نبوت بے معنی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف لاتے تو وہ اپنی دعوت کے بال بوتے پر ایک امت کی تشکیل فرماتے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے آنے والے کسی نبی پر ایمان رکھیں اور کہیں میں تو اس کا امتی ہوں، اور بعد میں آنے والے نبی پر ایمان بھی رکھیں، اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی امت میں شامل بھی ہوں، اس کی جماعت میں شامل بھی ہوں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں اس کا امتی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں؟ نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں وہ تو یہود کہہ رہے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بن گئے، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے۔ اب یہود میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ کی امت ہیں، ہم عیسیٰ کی امت ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی نہیں ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا قبول کیا۔
کیونکہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب قادیانیوں کو یہ چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا ذکر نہ کریں، مانتے ہیں تو مانتے رہیں، لیکن جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آئے تو اب غلام احمد قادیانی کے امتی ہو گئے۔ اب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی رہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لہذا یہ بات قادیانیوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کہتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خارج ہو، آپ غلام احمد قادیانی کی امت ہو۔ لہذا ضمناً اس بات کا ذکر آ گیا، میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو بیان کر دیا جائے۔ تو قادیانی اس بحث سے خارج ہے، وہ جو چاہے کہتے رہیں، وہ اس بحث سے خارج ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا سب جہنمی، یعنی وہ جو 72 جہنمی ہیں، یہ بات غور سے سن لیں، اس ایک جنتی فرقے سے قادیانیوں کا تعلق ہونا تو درکنار، یہ جو 72 جہنمی ہیں قادیانی اس میں بھی شامل نہیں، سمجھے آپ؟ یہ جو 72 جہنمی ہیں قادیانی اس میں بھی شامل نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہر طور لیبل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہے، ان کے ساتھ وہ لیبل بھی نہیں رہا۔ لہذا دوستان محترم، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا، اپنی امت کے 72 فرقوں کو جہنمی کیوں قرار دے دیا۔ دوستو، یہ بہت اہم مضمون ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھوں کہ کوئی کلمہ گو بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پوری بات اس پر واضح ہونے تک انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا کہ حضور نے اپنی امت کو 73 فرقوں میں تقسیم ہوتے دیکھ کر یہ کیوں فرما دیا کہ 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ کیا وہ 72 حضور کی رسالت کے انکاری ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ اللہ کی الوہیت کے انکاری ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے؟ کیوں ان کو نکال دیا؟ کیوں ان کو جہنمی قرار دے دیا؟ بس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس پہ کما حق کو روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اب سب سے پہلے میرے سادہ لو کلمہ گو بھائی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ فرقہ ہوتا کیا ہے، تاکہ انہیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں آج کھلے الفاظ میں بتاؤں گا کہ فرقہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جماعت سے الگ ہو کر کوئی گروہ کھڑا کرنا، کوئی جماعت کھڑی کرنا، یہ فرقہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کا بھی جماعت سے الگ ہو جانا تفرقہ ہے، تو گویا وہ
فرقہ بن گیا۔ اب اگلی بات ہمارے آج کے دور سے متعلق کہ اس وقت مسلمان جن بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہیں انہیں ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ یہ سب فرقے ہیں، کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے والے فرقے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب میں سے جنتی ایک ہے، باقی 72 جہنمی ہیں۔ یہ جو ہر فرقے نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی وہ جنتی ہم ہیں، بھئی ہر فرقہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ایک ہے، تو سب تو ہو نہیں سکتے، باقی تو سب 72 میں شامل ہیں سوائے ایک کے۔ اور یہ کہنا کہ اس ایک کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی سب کے سب جو 72 کے 72 جہنمی فرقے ہیں، آپ ان کے ساتھ چمٹے رہنے کو جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ جی ہمیں اس ایک کا پتہ نہیں۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ 72 فرقے آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ایک کون سا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ تو 72 ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، وہ کیسے بتائیں گے کہ وہ ایک کون سا ہے؟ ایک تو صرف اللہ اور اس کا رسول بتائیں گے۔ ایک کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول بتائیں گے۔ وہ مولوی، وہ لیڈر جو خود 72 میں شامل ہے، وہ کیسے بتائے گا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ ہاں، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ جنتی فرقہ ہم ہیں، سب کہیں گے وہ جنتی فرقہ ہم ہیں۔ تو بھائی اگر تم جنتی ہو تو جو 72 جہنمی ہیں ذرا کہہ کر بتاؤ کہ باقی سب جہنمی ہیں۔ نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا۔ تو پھر اپنے آپ کو جنتی کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ اگر باقی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنے آپ کو جنتی کس بنیاد پر کہتے ہو؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو حق پر ثابت کر رہے ہو، ساتھ ساتھ باقی 72 کو بھی حق پہ ثابت کر رہے ہو، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ وہ جنتی گروہ ہم ہیں کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ جتنے فرقے ہیں، سب کے امام، سب کے لیڈر اپنے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم حق پر ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی کو بھی حق پر سمجھتے ہیں۔ تو باقی تو حق پر نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، فرمان رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ تو باقیوں کو درست کہنا یہ تو قول رسول کو جھٹلانا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کرنا ہے
سب کو درست کہنا. یہ جو ہمارے علماء مشائخ کہتے رہتے ہیں نا کہ سب ٹھیک ہیں، سب فرقے درست ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو مسترد کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھئی ہاں حضور نے فرما دیا ہے ایک کے سوا سب جہنمی ہیں؟ وہ ایک کون سا ہے؟ اللہ اس کا رسول بتائیں گے. پوچھو تو صحیح، بتائیں گے. بتا بھی دیا انہوں نے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جو الجماعت ہوں گے. کون ہوتے ہیں الجماعت؟ کون ہیں صحابہ کے طریقے پر اور حضور کے طریقے پر؟ اپنے طور پہ تو سب کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں. تو سب کے بارے میں تو حضور نے فرما دیا کہ سب جہنمی ہیں، لہذا ان کا یہ دعویٰ بیکار ہے، کیونکہ سب تو جہنمی ہیں سوائے ایک کے. ایک ہی جنتی ہے، اور دعویٰ اس کا بھی یہی ہے کہ میں حضور کے طریقے پر ہوں، میں صحابہ کے طریقے پر ہوں. ہے بھی انہی 73 کے اندر شامل ہے، انہی 73 میں موجود ہے، لیکن اس کے سوا سب کے سب جہنمی ہیں. اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے اور اس بات پہ غور کرنا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. یہ جو میں نے نام آپ کو گنوائے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ، اصولی طور پہ یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرقے کی تعریف میں نہیں آتے، فرقے کی تعریف میں نہیں آتے. تفرقہ کر دیا انہوں نے، لیکن فرقے کی تعریف میں نہیں آتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ تفرقہ دو طرح کا ہے. تفرقہ دو طرح کا ہے، ایک دین میں تفرقہ، ایک جماعت میں تفرقہ. اب دین کے اندر اگر تبدیلی کریں گے تو وہ دین میں تفرقہ کہلائے گا، جس کی بنیاد پر متعدد تصورات دین وجود میں آئیں گی. متعدد تصورات دین وجود میں آئیں گی، جیسے کہ اسلام جو دین ہے، اس کے بعد متعدد تصورات دین وجود میں آ گئے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. یہ ایک تصور دین تو نہیں ہے نا، یہ تو متعدد تصورات دین ہے. اب دوسری طرف جماعت میں تفرقہ. اب جب جماعت میں تفرقہ ہوتا ہے تو جماعت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر امام کے نہیں ہوتی، بغیر امیر کے نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جن 73 جماعتوں کا، 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے، دراصل یہ 73 جماعتوں کی بات ہو رہی ہے جن کے باقاعدہ امام ہیں، اور امام بھی فوت شدہ نہیں، موجود امام، حاضر امام. تو یہ فرقے دراصل جماعتیں ہیں جن کے امام موجود ہیں، اور یہ ان بنیادوں پہ ہیں جن بنیادوں پہ دین میں تفرقہ کیا گیا. یعنی کوئی سنیت کی بنیاد پہ، کوئی شیعیت کی بنیاد پہ، کوئی بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت کی بنیاد پہ،
اور وہ جو ایک ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ، وہ جو ایک ہے نا 73واں، وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، اور یہ جو 72 ہیں یہ متعدد دیگر بنیادوں پر ہے۔ تو یہ دین میں تفرقہ اور جماعت میں تفرقہ، لہذا یہ جو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی جنہیں مذاہب کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہ دین میں تفرقے کی وجہ سے سامنے آئے، اور جماعتیں جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی اس لیے بھی فرقے نہیں ہیں کہ اگر کسی بھی فرقے کے تمام لوگوں کا ایک متفقہ امام ہوتا تو ہم اس کو فرقہ شمار کر لیتے۔ نہ اس وقت سنیوں کا کوئی متفقہ امام، نہ کوئی شیعوں کا متفقہ امام، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، کسی کا بھی ایک متفقہ امام نہیں، بلکہ ہر فرقے کے اندر متعدد جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں اور ان کے اپنے اپنے امام ہیں، اور وہ جتنے بھی ہیں وہ 72 میں شامل ہیں یا 73 میں شامل ہیں، جیسے آپ کہہ لیں 73 میں شامل ہیں۔ اب دوستان محترم، 73 فرقے اس طرح وجود میں آ چکے کہ مسلمان آج اس روئے زمین کے اوپر 1.5 پونے 2 ارب کے قریب موجود ہیں، اور 73 فرقوں میں تقسیم ہے۔ اب یہاں پہ جماعت کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ آج ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی ہم 1.5 ارب ہیں تو ہم ایک جماعت ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، یہ شور بپا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میدان کے اندر 1 کروڑ افراد کھڑے ہیں، صفیں باندھے کھڑے ہیں، اور انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف چند افراد ہیں، 2 4 5 7، انہوں نے بھی صف باندھی ہوئی ہے، اور ایک امام آگے کھڑا ہے اور وہ بجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات ہر شخص اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ وہ 1 کروڑ افراد جماعت نہیں ہے، وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ چند افراد جو 5 7 ہیں، یہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جماعت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان 1 کروڑ میں اور ان 5 7 میں فرق کس چیز نے پیدا کیا کہ یہ جماعت ہے اور وہ جماعت نہیں۔ یہ فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ امام نے۔ جن کا امام ہے وہ جماعت ہیں، جن کا امام نہیں وہ 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ ہو جائیں، وہ 100 کروڑ ہو جائیں، وہ جماعت نہیں ہے۔ اور جو چند ہیں لیکن ان کا امام ہے تو وہ جماعت ہے۔ لہذا اسی بنیاد پہ میں نے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ جماعت نہیں ہے کیونکہ ان کا امام نہیں ہے۔ اب دوستان محترم، یہ بات کسی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ مسلمان 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہے، اور 72 جہنمی ہیں، 1 جنتی ہے۔ مجھے
کوئی ضرورت نہیں سرے دست اس حوالے سے بات کرنے کی کہ وہ ایک کون سا ہے اور 72 کون سے ہیں۔ میں یہ بات تمام کلمہ گو بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج ہم 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور حضور نے فرما دیا ہے کہ 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ اور ہمیں اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی منا رہے ہیں، مجالس بھی منعقد کر رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تو ہم کس کے بارے میں کیا بات کریں؟ نہیں، کسی کے بارے میں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ایک گروہ کون سا ہے، وہ ایک فرقہ کون سا ہے، اور جس فرقے کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس فرقے کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ آپ منسلک ہیں، آپ وابستہ ہیں، آپ کے خیال میں وہ 72 میں شامل ہے یا 73واں ہے، اس بات کا جائزہ آپ نے لینا ہے کہ جس گروہ کے ساتھ، جس فرقے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، وہ 72 میں ہے یا وہ 73واں ہے۔ اگر تو وہ 73واں ہے تو پھر تو آپ نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، اور اگر وہ 72 میں شامل ہے، وہ فرقہ، وہ جماعت جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، تو پھر آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ 72 جہنمی ہیں۔ دوستان محترم، آج کی اس گفتگو کی روشنی میں مجھ سمیت، آپ سمیت تمام کلمہ گو بھائیوں کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہمارا تعلق جس گروہ کے ساتھ ہے وہ نجات یافتہ ہے یا جہنمی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ 4-5 گروہوں کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا گروہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ آپ سے فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ بہت ہوا تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، یہ اتنا بڑا گروہ ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے مشائخ ان کے پاس ہیں، یہ جنتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب آپ دوسرے گروہ پہ نظر کریں گے، آپ اپنے پہلے فیصلے پہ پچھتائیں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ کیوں کہ دوسرے گروہ کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہوگی کہ ادھر بھی بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے مشائخ ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ ہوں گے، وہاں بھی آپ کہیں گے کہ یہ تو جنتی گروہ ہے۔ پھر آپ مخمسے کا شکار ہوں گے۔ آپ کو مخمسے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 گروہ جنتی ہیں،
आप अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकते। लोगों के ज़ाहिरी अहवाल देखकर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। इस तरह तो कोई ग्रोह भी आपको जहन्नुमी नहीं लगेगा। 73 के 73 आपको जन्नती लगेंगे, जबकि हुजूर ने फरमाया है कि 72 जहन्नुमी है। ज़ाहिरी अहवाल एक जैसे होने के बावजूद 72 जहन्नुमी है। दोस्तान मोहतरम, आज की गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में इसी हवाले से मज़ीद बातें आप भाइयों के सामने रखूँगा, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। और नतीजा आपके सामने इस तरह रखता हूँ कि हमने बहर तौर इस बात का फैसला करना है कि वो 72 कौन से हैं, ताकि हम उनसे अलग हो जाएं, और वो एक कौन सा है ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। जब तक हम इस बात का फैसला नहीं करते, हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं कि हम जन्नती ग्रोह के साथ चल रहे हैं या जहन्नमी ग्रोह के साथ चल रहे हैं। लिहाजा इसी शक में मुब्तला रहेंगे मरते दम तक। और फिर वो जो इस दुनिया के अंदर हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है, हमारे जिम्मे कुछ काम लगाया गया है, वो उन 72 ग्रोहों ने तो नहीं करना, क्योंकि वो तो जहन्नुमी है। वो उसी एक फिरके ने करना है, एक जमात ने करना है। तो हमें उस एक जमात की तरफ लौटना है या नहीं लौटना है? जब हमें मालूम पड़ेगा कि वो एक जमात कौन सी है, तो फिर हमें लौटना है उस तरफ। और ये लौटने वाली बात इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में आपके सामने रखूंगा कि ये लौटना कैसे है। क्योंकि आज तो हम इन 73 में से किसी भी फिरके के साथ अटैच हो सकते हैं, हमें मालूम नहीं कि 72 कौन से हैं और एक कौन सा है। जब मालूम हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि 72 ये है और एक ये है, तो फिर हमें उस एक की तरफ लौटना है। लिहाजा ये लौटने का अमल क्या होगा, कैसे होगा, ये उस वक़्त होगा जब हमें इस बात की पहचान हो जाएगी। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में मज़ीद बातें आपके सामने रखूँगा, ताकि हमें 72 की पहचान भी हो जाए और उस एक की पहचान भी हो जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस मार्फत की तौफीक दे कि हम उन 72 से किनारा कशी इख्तियार करके उस एक के साथ जुड़ जाएं, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होना करार दे दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।